बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरम मकसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं इलेक्शन 2021 का खसूसी सेगमेंट लेकर मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान है मोहतरमा शगुफ्ता नूरीन काज़मी साहिबा, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग आज़ाद कश्मीर हैं। शगुफ्ता साहिबा, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। शगुफ्ता साहिबा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप काफ़ी मुतहरक खातून रहनुमा हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में ग्रॉस रूट लेवल पे आपने ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ पे काम करती नज़र आती हैं। मुझे ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन के लिए समाजी और सियासी काम करने का किस कदर माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ख़वातीन का जो सियासत में या समाजी यहाँ पे क्या रोल रहा है, तो और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से आपके तमाम जितनी भी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल जमातें हैं, उसमें तमाम जमातों में जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ओहदों पे ख़वातीन काम कर रही हैं और मुश्किलात का सामना हमेशा से ख़वातीन को रहा है। स्पेशली सियासत के अंदर जब वो आती हैं तो उनको ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना रहता है। अब पता नहीं सियासत में फ़ीमेल के आने के बाद वो एक बात हुआ सी क्यों बन जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज आज़ाद कश्मीर की जो फ़िज़ा इस वक्त सियासी फ़िज़ा है, इसमें जितनी भी इस वक्त यहाँ पे बड़ी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, इन तमाम जमातों में इस वक्त जो है फ़ीमेल बड़ी तादाद में है, मुख्तलिफ़ ओहदों पे पाई जाती हैं। अच्छे आज़ाद कश्मीर के अच्छे ओहदे उनके पास पार्टियों के मौजूद हैं ग्रास रूट लेवल से। मैं अब अपनी अगर बात करूं, मैंने जो है पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट लिया था। ये हमारी यूथ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलेज के बाद, उससे मैंने इसका स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जदोजहद और मेहनत के साथ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं था कि बस हम लोग पार्टी से वो जो ऐसे नस्ल दर नस्ल मुंसलिकी होती है, बस उस तरह मुंसलिक थे। बाकी बहुत हार्ड वर्क किया। मैं साथ साथ ये बताती जाऊँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी जब ख़वातीन मुज़फ़्फ़राबाद की। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मैंने 2016 में 16 मार्च 2016 में मैंने ख़वातीन का जो है वुमेन वर्कर कन्वेंशन करवाया, जिसमें कम से कम 2000 से 22 औरतें उसमें शामिल थी। और संगम वालों ने अपनी वेबसाइट पे डाला कि हमारी संगम की तारीख़ का ये सबसे बड़ा ख़वातीन का इज्तिमा था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह से ये एज़ाज़, इसलिए ये बात बताना आपको ज़रूरी समझी कि ख़वातीन का जो रुझान है उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये एज़ाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में मुझे हासिल हुआ कि आज तक आज़ाद कश्मीर में किसी भी सियासी जमात ने इतना बड़ा ख़वातीन का कन्वेंशन वो नहीं करवा सके। उसके बाद से भी हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। जब आर्टिकल 370 भारत में से ख़त्म किया गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग जो है, सबसे पहले हमने जो है 7/5 को आर्टिकल ख़त्म हुआ, 7 तारीख को हमने सबसे बड़ा एहतजाज ख़वातीन का, जिसमें 500-600 ख़वातीन ने शिरकत की, हमने वो एहतजाज किया कश्मीर के हकूक़ के लिए। तो इस तरह ख़वातीन को जब आप मोटिवेट करेंगी, उनको एक्टिव करेंगी, वो आपके साथ ज़रूर चलेंगी। और मुश्किलात का सामना रहता है। अब मैं हूँ, मुझे भी बहुत जगहों पर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी हमने कंटिन्यू रखा हुआ है और हमेशा करेंगे काम, अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट भी बनता है और अपने राइट के लिए जदोजहद करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शगुफ्ता साहिबा, आपकी जो पीपल्स पार्टी में खिदमात हैं वो बड़ी तवील किस्म की रही हैं। क्या वजह कि पाकिस्तान की जानिब से मुतहरक और मुखलिस कारकुनान को नज़रअंदाज किया जाता है? हाँ, ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वैसे अभी तक हुआ नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हम पिछली जब हमने गवर्नमेंट बनाई, तो उसमें भी जो है हमारी जो ख़वातीन मेंबर असम्बली बनी थी वो हमारी तंजीमों के अंदर से थी। मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरे इधर से जो खातून हमारी मेंबर असम्बली आई थी वो हमारे डिवीज़न की प्रेसिडेंट थी। इसी तरह एक हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थी जो हमारी MLA भी आई थी और डिप्टी स्पीकर तक गई थी वो। एक और हमारी खातून हमारी प्रेसिडेंट थी और वो जाके आगे जो है वो भी मेंबर असम्बली बनी थी। हमारे उस दौर में जो है हमारा पूरा मेरिट पे पार्टी के अंदर से ख़वातीन को लिया गया था। उसके बाद जो हम जूनियर थे, जो बच गए थे, हमें मुख्तलिफ़ ओहदों पे जो है एडजस्टमेंट दी गई थी। किसी को कोऑर्डिनेटर लगा दिया था, किसी को PM का एडवाइज़र बना दिया गया था। अब मैं थी, मुझे जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा ने किया कि पीपल सेक्रेटरीट का, उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ पे ऐसा कौन सा इशू है जिस पे तुम डायरेक्ट
چاہتی ہو کہ کچھ کیا جائے. تو میں نے کہا کہ میں ایڈوائزر ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ, تو پی ایم سیکریٹریٹ ہمارا جو ہے وہاں پہ خواتین بہت زیادہ آتی جاتی ہیں, ظاہر ان کو کام پڑتے ہیں اپنے. تو میں نے کہا کبھی وہ ایک کے آفس میں بیٹھتی ہیں, کبھی دوسرے کے آفس میں بیٹھتی ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ وہاں پہ خواتین سیل قائم کیا جائے. تو بی بی نے اسی وقت اس کو کر کے, تو اگلے دن جو ہے مجھے 11-12 بجے تک اس کا نوٹیفیکیشن مل گیا تھا. تو پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہوا, ابھی تک تو نہیں ہوا, تو آگے بھی الحمدللہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے چوہدری لطیف اکبر صاحب, وہ بھی میرٹ پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, ابھی بھی ہماری جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, واحد پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر جس نے ٹائم پہ سب سے پہلے ایک جمہوری جماعت ہونے کا ثبوت دیا, سب سے پہلے ہم نے ٹکٹ جاری کیے, اور تمام ہمارے عہدیداروں کو ٹکٹ ملے. کوئی بھی ہمارے درمیان ایسا نہیں کوئی نیا آیا ہو جس کو ہم نے ٹکٹ پارٹی نے جاری کیا ہو. اسی طرح خواتین کا بھی جو تھا, خواتین نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن اب ظاہر ہے وہ, اب اگر آپ اس میرٹ کو فل کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں, ہاں جو پورا اترا. لیکن الحمدللہ سے مجھے نہیں لگا, نئے آنے والے کو آپ پھر موقع دیتے ہیں. ہاں نہیں, مجھے نہیں لگا کہ ہمارے درمیان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ادروائز ہوا. پچھلی بار جب نون لیگ کی یہاں پہ حکومت قائم ہوئی تو وہاں پہ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ ان کی بڑی کمیٹڈ ورکر ہے نا, جتنی بھی تھی وہ سب سائیڈ لائن پہ انہوں نے کر دی, اور ان کی جتنی بھی خواتین ممبر اسمبلی تھی وہ ایک بھی ان کی تنظیم سے نہیں تھی. کوئی کسی کی بہو تھی, کسی کو کسی نے ٹکٹ دے دیا, ہاں اس طرح کا. ان کی جو عہدیدار تھی پریزیڈنٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ ڈویژن اور سٹی لیول تک کسی کی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی. بلکہ ہم جب کبھی پرائم منسٹر صاحب سے آمنا سامنا تو ہم انہیں ریکویسٹ کرتے کہ یہ خواتین آپ کی عہدیدار ہیں, کم سے کم کسی جگہ ان کو ایڈجسٹمنٹ دیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایڈجسٹمنٹ اس لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے بہت کچھ کما لینا ہے. ایڈجسٹمنٹ آپ کی سیاسی اعزاز ہوتا ہے, سیاسی عزت ہوتی ہے, جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں, جب آپ نے سفر شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. ہاں, تو پیپلز پارٹی کے اندر الحمدللہ ابھی تک میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی میں میرٹ نہ ہوتا تو مجھ جیسی ایک عام کارکن, عام ورکر آج آزاد کشمیر کی سیکرٹری انفارمیشن کبھی بھی نہ ہوتی, کیونکہ مجھے میرٹ پہ یہاں تک لایا گیا ہے. ہم نے جو کام کی پورے کشمیر کی, جتنے بھی وہ ہمارے لوگ ہیں جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے کسی بھی جماعت سے ہو, تو ان کی نظر میں تو ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کے ساتھ کشمیر کے اندر اسپیشل پیپلز پارٹی کے اندر کوئی میرٹ پہ اس طرح. اس کا مطلب آپ ایک مثال ہیں سب کے لیے. الحمدللہ مثال بھی ہوں, اور اپنے قیادت کے فیصلوں سے مطمئن بھی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے وہ میرٹ پہ ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کے کام کا دعویٰ کرتی نظر آتی ہے. آزاد کشمیر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا خدمات رہی ہیں, جبکہ آپ کی جماعت متعدد بار آزاد کشمیر میں حکومت کر چکی ہے؟ دیکھیں, پچھلی بار ہم نے جب گورنمنٹ بنائی تو اس میں خواتین کے لیے بہت کام ہوئے ہیں. سب سے پہلے ایسے لون دیے گئے جس سے خواتین کو وہ اپنے پارلر چلا سکیں, وہ مطلب ایک عام خاتون جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ایسے کچھ لون رکھے گئے جس میں خواتین کو بلا سود قرضے تھے, جس میں تاکہ وہ اپنے لیے پارلر, بوتیک, جو بھی وہ گھر میں کوئی اپنا سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں کام, اس کے لیے کوئی شاپ بنانا چاہتی ہیں, کوئی کینٹین بنانا چاہتی ہیں, ریسٹورنٹ بنانا چاہتی ہیں, اس طرح کے لون تھے. اب اس کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر میں ہماری حکومت جب آئی تو ہم نے ایج اے کے بینک, خواتین کا بینک قائم کیا. وومین یونیورسٹی ہماری حکومت نے یہاں پہ دی. اس کے علاوہ خواتین پولیس ڈیسک قائم ہوا. ابھی پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا وومین ڈیسک قائم ہوا. اس طرح کے بہت سارے جو ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ کا بھی آپ دیکھ لیں, جو ہے وہ تو ایک چلا آ رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ, وہ بھی خواتین کے بہترین, تاکہ ان کے حقوق ان تک پہنچایا جائے بہترین طریقے سے, وہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہا. تو خواتین کے لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی دعوے دار ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک آزاد کشمیر کے اندر جتنا ورک خواتین کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کسی اور جماعت نے نہیں کیا. ابھی ہماری موجودہ جو سیٹ اپ حکومت اینڈ ہوئی ہے, اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ پروجیکٹ, کوئی خواتین کے لیے ورک, کوئی چیز آپ کو اس 5 سال میں نہیں ملے گی. جب آپ پچھلے 5 سال کی پاکستان پیپلز پارٹی کی انسٹیٹیوٹ آ کے دیکھیں گے, آپ کو الحمدللہ سے ہر جگہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہترین, خواتین کے لیے بہترین کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو کام نظر آئے گا کہ جس پہ آپ کہیں گے کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہے. شگفتہ صاحبہ, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہماری جو عوام الناس ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آزاد کشمیر کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ہماری حکومت 5 سال ہم نے حکومت کی تو اس میں ہم نے عوام کے لیے دروازے کھلے رکھے، عوامی کام کیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے ایسے پروجیکٹ دیے، اجتماعی کام کیے۔ آزاد کشمیر کے اندر 3 ہم نے میڈیکل کالج دیے، وومن یونیورسٹی دی، پولیس تھانہ دیا، پولیس بینک دیا، ہم نے وومن کمیشن قائم کیا۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں خواتین کی پوسٹیں جو ہیں وہ رکھوائی ان کو، اور کچھ ہیلتھ ورکریں جو شروع سے لگے ان کے مسائل تھے ان کے مسائل حل کیے۔ اس طرح جو پولیس میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے پہ کام کیا گیا، بلکہ ہماری گورنمنٹ بالکل آخری مراحل میں تھی، کوئی 4-5 میں، اس دوران پولیس کی خواتین کے لیے جو کام کیا گیا اس کا رزلٹ آگے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ SHO بھی خواتین بنی ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا نمایاں کارنامہ تھا اس وقت جو اس پہ کام کیا گیا۔ تو میں اور جو ہماری پورے آزاد کشمیر میں جو روڈوں کا جال بچھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روڈوں کے ایک وہ پیس پہ نا ٹکڑے پہ سیاست کی جاتی تھی، 20 جو ہے ٹھیکیدار پالے جاتے تھے، 20 حصے تقسیم کر کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں رہا، کوالہ سے لے کے مظفر آباد تک، یہاں سے تاؤ بٹ نیلم تک، اور اس طرح جہلم ویلی بہترین روڈیں بنی پنچ ڈویژن کے اندر۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ میں یہ اس وقت ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو میڈیکل کالجز تھے، ایک کالج کے لیے سابقہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو آپس میں لڑانا شروع کر دیتی تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آتے ہوئے یہ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسپیشل جس سٹی سے بیلانگ کرتی ہوں، مظفر آباد کیپٹل سٹی سے، ہماری یہ سٹی تھی جو کیپٹل ہے، اس کی کنڈیشن پہلی حکومتوں نے یہ کر کے چھوڑی ہوئی تھی کہ یہاں پہ روڈیں بالکل نہیں تھی۔ وہ جیسے زلزلے کے بعد کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جو کام کیے وہ تو تھے، ادروائز جو حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی اس کیپٹل سٹی کو حقیقی معنوں میں کیپٹل سٹی بنایا۔ ہم نے یہاں پہ ساتھرا بائی پاس دیا، ہم نے نلوچی پل کا کام 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، ہم نے حکومت میں آتے ہوئے اس کو کنٹینیو کر کے مکمل کیا۔ سیلی سرکار برج مکمل کیا۔ سیلی سرکار جو ہے وہ ہمارا کشمیر کا فخر ہونے کے ساتھ ساتھ کراچی تک، پاکستان پورے تک وہ ہماری پہچان ہے، اور وہاں پہ وہ سابقہ جتنی حکومتیں گزری ہیں کبھی ان کی توجہ نہیں گئی، لیکن الحمدللہ سے اب اس وقت وہاں جو ہے اتنا خوبصورت برج وہاں پہ بنا ہے کہ وہ واقعہ میں پتہ چل رہا ہے۔ تو اب نون لیگ 5 سال مکمل کر چکی ہے، پورے AJ میں آپ ان کا کوئی میگا پروجیکٹس ڈھونڈ کے بھی جو ہے نا، آپ خوردبین سے بھی ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایسا عوامی کام آپ جو ہے، جبکہ ان کے فنڈز میں اور ہمارے فنڈز میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک ان کا MLA منسٹر اس وقت 7 کروڑ فنڈ لیتا تھا، ہمارے دور میں تو 2-2.5 کروڑ فنڈ تھا ایک MLA کا۔ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI بھی جو ہے پاکستان میں انہوں نے لوگوں کا تو جینا ہی حرام کر کے چھوڑ دیا، لوگوں کھانے پینے کے لوگوں کو لالے پڑ گئے، لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، لوگ اب بچوں کو تعلیم نہیں دلواز، اب کھانا کھلائیں یا پڑھائیں یا اچھے کپڑے پہنائیں، اچھے تو کیا نارمل کپڑے بھی پہنانے کے لیے غریب بندہ اپنے بچوں کو آٹا چینی سب کچھ پاکستان سے غائب ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر کی باشعور عوام ہے، اس وقت وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کریں گے کہ جس میں سب سے بڑھ کے جو موجودہ PTI کا جو ایجنڈا ہے کہ تقسیم کشمیر، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کی غیور عوام تقسیم کشمیر کو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے شماری کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ کیا جائے، اور جو یہ تقسیم کشمیر کا ایجنڈا ہے، ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کے جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کشمیر کالی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جو لاکھیں جانیں گئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو ہاف ویڈوز آئی زندگی گزار رہی ہیں، اب یہ ساری قربانی سے نہیں تھی کہ کشمیر کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو آج الحمدللہ سے آزاد کشمیر کی عوام باشعور ہو چکی ہوئی ہے، وہ کم سے کم PTI کو تو بالکل کوالہ سے اس طرف گھسنے نہیں دے گی، اور نون لیگ نے اس 5 سال میں جو زیادتیاں کی ہیں ان کا بدلہ بھی عوام جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے لے گی۔ اور میں آزاد کشمیر کے اپنے غیور بہادر دلیر اور نوجوان اور اپنی بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ 25 جولائی کو تیر پہ ٹھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں۔ شگفتہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔
ناظرین، ووٹ ضمیر کی آواز ہے، اپنی ضمیر کو جگائیے اور جو اصل حقدار ہے اس کو ووٹ دیجیے۔ اپنی میزبان ارم مقصود کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔